तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल अज़ा यजलिबुल किला, तकलीफ़ पहुँचाना दुश्मनी का बायस है। अल अज़ा यजलिबुल किला, तकलीफ़ पहुँचाना दुश्मनी का बायस है। बहस जो आज आपकी खिदमत में करना चाह रहा हूँ वो यहाँ से है। अस्सालिसो तक़सीमुहा इला मुक़द्दिमतिल वुजूद वस्सिहत वल वुजूब वल इल्म। मुकदमे की हम तक़सीमात पढ़ रहे थे, जैसा कि आपके इल्म में है। एक मुकदमे को हमने पहले तक़सीम किया मुकदमे दाखिलिया और ख़ारजिया में, और फिर एक मुकदमे की हमने तक़सीम पढ़ी है हाकिम के लिहाज से, मुकदमे अक़लिया, शरिया और आदिया होता है। अभी तीसरी तक़सीम ये है कि मुकदमे को हम फिर तक़सीम कर रहे हैं, लेकिन ये जो तक़सीम है ये ज़िल मुकदमे के एतबार से है। ये तक़सीम किस एतबार से हम कर रहे हैं? ज़िल मुकदमे के एतबार से हम ये तक़सीम कर रहे हैं। तो ज़िल मुकदमे के एतबार से जो ये मुकदमा है ये होता है मुक़द्दिमतुल वुजूद, मुक़द्दिमतुस सेहत, मुक़द्दिमतुल वुजूब और मुक़द्दिमतुल इल्म। ज़िल मुकदमे के एतबार से अर्ज़ किया है। ज़िल मुकदमे के एतबार से मुकदमे की कितनी तक़सीमें बन गई आगा जान? 4। मुक़द्दिमतुल वुजूद, मुक़द्दिमतुस सेहत, मुक़द्दिमतुल वुजूब, मुक़द्दिमतुल इल्म। सवाल, मुक़द्दिमतुल वुजूद क्या होता है? मुक़द्दिमतुल वुजूद वो है कि ज़िल मुकदमे का वजूद जिस मुकदमे के ऊपर मौकूफ़ है, ज़िल मुकदमे की साइड पे आना, ज़िल मुकदमे का वजूद जिस मुकदमे के ऊपर मौकूफ़ है उसको मुक़द्दिमतुल वुजूद कहते हैं। जैसे हज है, वजूद हज जो है ये मौकूफ़ है मक्का जाने के ऊपर, ये हो गया मुक़द्दिमतुल वुजूद। दूसरा होता है जी मुक़द्दिमतुस सेहत। मुक़द्दिमे सेहत क्या होता है जी? ज़िल मुक़द्दिमे की सेहत जिस मुक़द्दिमे पर मौकूफ़ है, ज़िल मुक़द्दिमे की सेहत जिस मुक़द्दिमे पर मौकूफ़ है उसको मुक़द्दिमतुस सेहत कहते हैं। जैसे अक़द फ़ज़ूली की सेहत मालिक की इजाज़त पर मौकूफ़ है। मुमकिन है ज़हन में सवाल पैदा हो कि अक़द फ़ज़ूली क्या होता है? अक़द फ़ज़ूली मेरे बच्चे मेरे अजीज़ ये है कि बंदा दूसरे की चीज़ उठाकर बेच दे, उसकी इजाज़त ना हो, किसी को बेच दी तो फिर मालिक अगर मालिक को पता चल जाए और मालिक उसकी इजाज़त दे दे तो वो मामला हो जाता है ठीक। लेकिन अगर मालिक इजाज़त ना दे तो वो जो बंदे ने जिसने दूसरे की चीज़ बेची थी वो मामला बातिल हो जाता है और वो चीज़ उसको दोबारा मालिक की तरफ पलट आती है। इसको कहते हैं अक़द फ़ज़ूली। तो मुक़द्दिमे सेहत क्या हुआ? मुक़द्दिमे सेहत ये हुआ कि ज़िल मुक़द्दिमे की सेहत जिस मुक़द्दिमे पर मौकूफ़ है इसको मुक़द्दिमे सेहत कहते हैं। जैसे अक़द फ़ज़ूली की सेहत मौकूफ़ है मालिक की इजाज़त पर। तीसरा का जाने मुक़द्दिमतुल वुजूब, ये भी इस तरह बात करना, ज़िल मुक़द्दिमे का वुजूब, ज़िल मुक़द्दिमे का वुजूब जिस मुक़द्दिमे के ऊपर मौकूफ़ है उसको कहते हैं मुक़द्दिमतुल वुजूब। सब में ज़िल मुक़द्दिमे की बात करना, ज़िल मुक़द्दिमे का वुजूब जिस मुक़द्दिमे पर मौकूफ़ है उसको मुक़द्दिमतुल वुजूब कहते हैं। जैसे हज का वुजूब मौकूफ़ है इस्तिताअत पर। और चौथा अगर जाने मुक़द्दिमतुल इल्म है। मुक़द्दिमतुल इल्म क्या है? ज़िल मुक़द्दिमे का इल्म, ज़िल मुक़द्दिमे के मुहक्क़क़ होने का इल्म जिस मुक़द्दिमे पर मौकूफ़ है उसको कहते हैं मुक़द्दिमतुल इल्म। मुक़द्दिमा इल्म क्या है? ज़िल मुक़द्दिमे के मुहक्क़क़ होने का इल्म जिस मुक़द्दिमे पर मौकूफ़ है उसको मुक़द्दिमतुल इल्म कहते हैं। जैसे मसलन नमाज का इल्म हासिल करना कि किबला की तरह मुंह करके पढ़ी है, पता ना हो किबला किस साइड पे है,
یہ علم پیدا کرنے کے لیے کہ میں نے نماز قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، کیا کرنا چاہیے گا جان؟ چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، بالآخر کسی طرف تو قبلہ ہوگا بھی صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم نے مقدمے کی 4 قسمیں بیان کی ہیں ذیل مقدمہ کے اعتبار سے: مقدمۃ الوجود، مقدمۃ الصحت، مقدمۃ الوجوب، مقدمۃ العلم۔ کون سا مقدمہ محل بحث ہے؟ مقدمہ کون سا محل نزاع ہے، محل بحث ہے؟ تو فرماتے ہیں مقدمۃ الوجود اور مقدمۃ الصحت یہ محل نزاع ہے۔ مقدمۃ الوجوب محل بحث سے خارج ہے اور مقدمۃ العلمیہ بھی محل نزاع سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ میں عبارت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ مطلب خلاصہ یہاں مقدمے کی ذیل مقدمے کے لحاظ سے 4 قسمیں بنی ہیں، جن میں 2 قسمیں محل نزاع اور مورد بحث ہیں: مقدمۃ الوجود اور مقدمۃ الصحت۔ لیکن مقدمۃ الوجوب اور مقدمۃ العلمیہ یہ محل نزاع سے خارج ہیں۔ کیوں خارج ہیں؟ یہ انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں بات واضح ہو جاتی ہے میرے آقا جان، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ۔ الثالث تقسیمها الى مقدمۃ الوجود والصحت والوجوب والعلم۔ مقدمے کی تقسیم مقدمہ وجود والصحت اور وجوب اور علم کی طرف۔ الملاک فی ھذا التقسیم غیر الملاک فی تقسیمین الماضیین۔ اس تقسیم میں جو ملاک ہے وہ پہلی 2 جو تقسیمیں گزری ہیں ان کے ملاک کا غیر ہے۔ الملاک فی ھذا التقسیم، اس تقسیم کا ملاک غیر الملاک فی تقسیمین الماضیین، پہلی 2 گزری ہوئی تقسیموں کے ملاک کا غیر ہے۔ فإن الملاک فی تقسیم الاول و تقسیم المقدمۃ بلحاظ نفسها، ملاک جو پہلی تقسیم میں تھا، پہلی تقسیم داخلی اور خارجی والی میں، ہو تقسیم المقدمہ بلحاظ نفسها، وہ مقدمہ کی تقسیم خود مقدمے کے لحاظ سے تھی۔ وفی الثانی تقسیمها بلحاظ حاکمها، دوسری تقسیم جو تھی عقلیہ شرعیہ عادیہ وہ کیا تھی؟ بلحاظ حاکمها، حاکم مقدمہ کے لحاظ سے تھی۔ وہو اما العقل، وہ حاکم یا عقل ہے، اب الشرع یا شرع ہے، اب العادہ یا عادت ہے۔ وفی تقسیم الثالثہ کے جو ابھی پڑھ رہے ہیں، تقسیمها باعتبار ذیہا، یہ مقدمے کی تقسیم ذیہا یعنی ذیل مقدمے کے اعتبار سے ہے۔ وإلیک البیان، اور آپ کے لیے یہ بیان ہے جو ابھی کر رہے ہیں۔ وإلیک البیان۔ مقدمۃ الوجود یہ کیا ہے جی؟ ہے یا ما یتوقف وجود ذی المقدمۃ علیہا، مقدمہ وجود وہ ہے جس پر وجود ذی المقدمہ موقوف ہے۔ مقدمہ وجود کیا ہے؟ وہ ہے جس پر وجود ذی المقدمہ جو ہے موقوف ہے۔ علیہ کی ضمیر مقدمے کی طرف جا رہی ہے۔ کا توقف المسبب علی سبب ہی، جیسے مسبب موقوف ہے سبب پر، مسبب یعنی ذیل مقدمہ، سبب یعنی مقدمہ۔ مثال دی تھی کہ وجود حج موقوف ہے، مکہ جانے پر بندہ جائے گا تو پھر کرے گا۔ مقدمۃ الصحت، مقدمہ صحت کیا ہے؟ وہی ما تتوقف صحت ذی المقدمۃ علیہا، مقدمہ صحت وہ ہے جس پر ذیل مقدمے کی صحت جو ہے نا موقوف ہے۔ مقدمہ صحت وہ ہے کہ ذیل مقدمے کی صحت جس مقدمے پر موقوف ہے۔ کا توقف صحت العقد الفضولی علی اجازت المالک، جیسے عقد فضولی کی صحت موقوف ہے مالک کی اجازت پر۔ اور اگلا مطلب آگا جان مقدمۃ الوجوب، یہ کیا ہے؟ وہی ما یتوقف وجوب ذی المقدمۃ علیہا، مقدمہ وجوب وہ ہے کہ ذیل مقدمے کا وجوب اس مقدمے پر موقوف ہے۔ کا توقف وجوب الحج علی الاستطاعت، جیسے وجوب حج موقوف ہے استطاعت پر۔ مقدمۃ العلم، مقدمۃ العلم
وَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ الْعِلْمُ بِتَحَقُّقِ ذِي الْمُقَدِّمَةِ عَلَيْهَا، مقدمہ علم وہ ہے کہ ذیل مقدمہ کے محقق ہونے کا علم جو اس مقدمے پر موقوف ہے، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ مقدمہ علم وہ ہے جس پر ہے ما یتوقف العلم بتحقق ذیل مقدمۃ علیہا، تحقق ذیل مقدمہ کا علم جو ہے اس مقدمے پر موقوف ہے۔ کا توقف العلم بالصلاۃ الی القبلہ علی الصلاۃ الی جہات الاربع، جیسے نماز کا قبلہ کی طرف علم موقوف ہے، نماز پڑھنا جہات اربع چاروں جہات کی طرف۔ والنزاع فی وجوب المقدمۃ وعدمہ انما ہوا فی القسمین الاولین، نزاع کے مقدمہ کے وجوب اور عدم وجوب کے بارے میں وہ پہلی دو قسموں میں ہے۔ پہلی دو قسموں میں ہے یعنی اے مقدمۃ الوجود والصحہ، مقدمہ وجود اور صحت کے بارے میں ہے۔ وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الْوُجُوبِ فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ، اما مقدمہ وجوب جو ہے وہ محل نزاع سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ غور کرنا، کیوں خارج ہے مقدمۃ الوجوب؟ لِأَنَّهَا لَوْلَا الْمُقَدِّمَةُ لَمَا وُصِفَ الْوَاجِبُ بِالْوُجُوبِ، اس لیے کہ اگر یہ مقدمہ نہ ہو تو واجب وجوب سے متصف نہیں ہو سکتا۔ مقدمہ ہو تو واجب آتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ مقدمہ نہ ہو تو واجب وجوب سے متصف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، فَكَيْفَ تَعْجِبُ الْمُقَدِّمَةُ بِالْوُجُوبِ، پس مقدمہ کیسے وجوب سے متصف ہو؟ کیف تاجب المقدمہ، پس کیسے مقدمہ واجب ہو وجوب سے؟ وہ وجوب الناشی من قبل الواجب، مقدمہ کیسے واجب ہو وجوب سے؟ وہ وجوب جو پیدا ہوا ہے، ناشی ہے من قبل الواجب، واجب کی طرف سے جو وجوب آیا ہے۔ اچھا، وہ واجب المشروط وجوبہ بہا، وہ واجب جو خود مشروط ہے وجوب ہو، اس کا وجوب بہا اس مقدمے پر، واجب جو مشروط ہے وجوب ہو اس کا وجوب اس مقدمے پر۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ میرا بھائیان کہ یہ مقدمہ کیسے واجب ہو کہ کہیں یہ مقدمہ جو ہے اس کا وجوب واجب سے آیا ہے، مقدمہ کا وجوب واجب کی طرف سے آیا، جبکہ دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں یہ واجب مشروط ہے اس مقدمے پر، یہ مقدمہ ہوگا تو واجب آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مقدمہ ہوگا تو یہ واجب آئے گا، اس واجب سے اب یہ مقدمہ کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، لِأَنَّهَا لَوْلَا الْمُقَدِّمَةِ، اس لیے کہ اگر یہ مقدمہ نہ ہوتا، یعنی مقدمہ یہ وجوب کی بات ہو رہی ہے، لما وصف الواجب بالوجوب، واجب وجوب کے ساتھ متصف نہ ہوتا، فکیف تجب المقدمۃ بالوجوب، پس کیسے مقدمہ واجب ہے وجوب سے؟ الناشی من قبل الواجب، وہ وجوب جو پیدا ہوا ہے واجب کی طرف سے۔ اچھا، المشروط وجوب ہو گیا، واجب جو مشروط ہے جس کا وجوب بہا اس مقدمہ کے ذریعے سے، یعنی اس واجب کا وجوب بھی اس مقدمے پر مشروط ہے۔ ٹھیک ہے نا، وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الْعِلْمِيَّةُ، مقدمہ علمیہ جو ہے، فَلَا شَكَّ فِي خُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ، اما مقدمہ علمیہ جو ہے کوئی شک نہیں ہے، فی خروجها، مقدمہ علمیہ خارج ہے محل النزاع سے۔ کیوں جی؟ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَقْلًا، یہ مقدمہ علمیہ عقلی طور پر واجب ہے، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں وَلَوْ وَرَدَ فِي الشَّرْحِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ إِلَى جِهَاتِ الْأَرْبَعِ فَهُوَ إِرْشَادٌ إِلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، یہ نا ایک سوال مقدر کا میرے عزیزو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو مقدمہ علمی ہے یہ اس کا وجوب عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں شارع کی طرف سے جو امر وغیرہ آئے ہیں تو وہ امر کیا ہیں؟ شارع کی طرف سے اس مقدمے پر جو امر وغیرہ آیا ہو تو اس کا کیا کریں گے؟
ہم کہتے ہیں کہ آقا جان شارع کی طرف سے اگر امر آیا ہے نماز پڑھو جہات اربع کی طرف تو وہ امر ارشادی ہے، امر مولوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ جی حکم مولوی کیا ہوتا ہے، حکم ارشادی کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا، حکم مولوی وہ ہوتا ہے جس کی خلاف ورزی بندہ کرے تو سزا ہے، عقاب ہے۔ حکم ارشادی کی خلاف ورزی پر سزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، فرق یہ ہے، توجہ رکھنا، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ وَلَوْ وَرَدَ فِي الشَّارِعِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ إِلَى جِهَاتِ الْأَرْبَعِ، اگر شریعت میں امر وارد ہوا ہے نماز پڑھو الی جہات الاربع، جہات اربع کی طرف، فہو ارشاد الی حکم العقل، تو وہ امر ارشاد ہے الی حکم العقل، حکم عقل کی طرف وہ کیا ہے؟ ارشاد ہے، یعنی وہ حکم ارشادی ہے، مولوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بحث ہماری آقا جان اس مقدمے کے اندر کیا ہوئی ہے؟ ہم نے جناب ایک مقدمے کی تیسری تقسیم پڑھی ہے آج اس درس میں، کہ مقدمے کی ایک تیسری تقسیم ہے، لیکن یہ ذیل مقدمے کے لحاظ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ذیل مقدمے کو دیکھ کر یہ مقدمے کی تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، ذیل مقدمے کے لحاظ سے یہ تقسیم کیا ہے؟ مقدمۃ الوجود، مقدمۃ الصحت، مقدمۃ الوجود، مقدمۃ العلم، اور ایک کی آپ کے خدمت میں تعریفیں کی کہ مقدمۃ الوجود جو ہے وہ مقدمہ ہے کہ ذیل مقدمے کا وجود جس پر موقوف ہے وہ ہوتا ہے مقدمۃ الوجود۔ مقدمہ صحت کیا ہے؟ ذیل مقدمے کی صحت جس مقدمے پر موقوف ہے وہ مقدمہ صحت ہے۔ مقدمۃ الوجود، ذیل مقدمے کا وجوب جس مقدمے پر موقوف ہے وہ ہے مقدمۃ الوجوب۔ مقدمہ علم کیا تھا؟ ذیل مقدمے کا علم جس مقدمے پر موقوف ہے اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ اور پھر یہ چار بیان کر کے نتیجہ یہ لیا ہے کہ جو بیس ہے مقدمے کے بارے میں وہ دو مقدموں کے بارے میں، مقدمۃ الوجود اور مقدمہ صحت کے بارے میں ہے۔ مقدمہ وجوب بھی محل بحث نہیں ہے، مقدمہ علمیہ بھی محل بحث نہیں ہے۔ مقدمہ وجوب محل بحث نہیں ہے کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر مقدمہ واجب نہ ہو تو وہ واجب نہیں ہو سکتا، یہ مقدمہ آئے گا تو وہ واجب آئے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو کس طرح یہ مقدمہ اس واجب سے جو ہے آ سکتا ہے؟ اور آخری تھا مقدمہ علمیہ، ہم نے کہا ہے مقدمہ علمیہ عقلی طور پر واجب ہے، شرعی طور پر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ امر شارع کی طرف سے آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو عرض کیا ہے وہ امر ارشادی ہے۔ موفق معید رہیں، سلامتی ہو آپ آقا جان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔